आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक था सोने जागने के आदाब, और हमारी 5 क्लासेस जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कर ली हैं। और क्लास नंबर 6 मेरे ख्याल में आज की क्लास लास्ट होगी इस टॉपिक को लेके, और नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। चलिए जी, मसरूफ़ टाइमिंग में से मैंने बहुत मुश्किल से आज की वीकेंड पे टाइम निकाला है। शुरू करते हैं जी। सोने जागने के आदाब में आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास क़यामुल लैल, और तहज्जुद के टाइम के मुतालिक आज हम बात करेंगे। क़यामुल लैल के बारे में बात होगी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, और लास्ट पे आप लोगों को इस बात का कहले बताया जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं वो करने, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा फोकस होकर क्लास को अटेंड करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क़यामुल लैल हमारे पास टॉपिक है, और इरशाद बारी ताला है सूरह अल मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 और 6 में। 8 और 6 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला इन्ना लका फ़िन-नहारी सबहन तवीला वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। बिलाशुबा रात को उठना नफ्स को कुचलने में ज्यादा सख्त और दुआ और जिक्र के लिए मुनासिब तर है। दो चीजें बताई गई हैं। रात को उठना नफ्स को कुचलने के लिए बहुत सख्त है, क्योंकि आपको पता है कि रात की नींद कुर्बान करना इतना आसान नहीं है। इसका नाम तहज्जुद क्यों है? रात की नमाज को तहज्जुद क्यों कहा गया है? क्योंकि हम उसमें जिहाद करते हैं अपने नफ्स के साथ। ये जिहाद से वर्ड निकला है तहज्जुद, ठीक है। और जिक्र और दुआ के लिए सबसे मुनासिब वक्त है। यकीनन तुम्हें दिन में बहुत मशगूलियत रहती है, और अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कटकर उसकी तरफ मुतवज्जा रहो। क्या सिखाया जा रहा है कि दिन में मशगूलियत होती है, और रात का वक्त जो है वो अल्लाह ताला के लिए खास कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बेहतरीन नमाज। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात के दरमियान की नमाज है, जिसे तहज्जुद कहा गया है। ठीक है, कुर्ब हासिल करने का जरिया। सैयदना अमर बिन अबासा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में रब अपने बंदे के बहुत ज्यादा करीब होता है। अगर तुम उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों में से हो तो ऐसा किया करो। क्यों अल्लाह का जिक्र करो? क्योंकि ये एक टाइम है जिसमें अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है। आज हम में से कौन ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि अल्लाह उसके करीब हो? हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला के हम करीब तर हों। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का क़याम लाजिम पकड़ो, वह तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीका है, और तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया, बुराइयों का कफ़ारा और गुनाहों से रुकावट है। ठीक है जी, यानी कि जो रात का क़याम है उसके फ़ायदे क्या है? रब के कुर्ब का जरिया, बुराइयों का कफ़ारा और गुनाहों से रुकावट। इसके बाद है जी उठने का बेहतरीन वक्त। अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, रात के किस हिस्से में क़याम करना जो है वो अफजल है? अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सवाल किया था जिस तरह तुमने मुझसे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के पिछले पहर या निस्फ रात में, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत थोड़े हैं। ये भी बता दिया कि रात का कौन सा हिस्सा क़याम यानी कि इबादत के लिए अफजल है, उसका टाइम भी बता दिया, और ये भी कह दिया कि ऐसा करने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें इन थोड़े लोगों में शामिल करे। कबूलियत का खास वक्त। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा मालिक और रब तबारक व तआला हर जस्ट 1 मिनट। आप लोग अपनी वीडियोस चेक करें, उसको लाजमी आप लोग बंद रखा करें वीडियोस को, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है और दरमियान में अगर आप लोगों का फेस आ जाएगा तो फिर मसला होगा।
چلیں جی، ہم پڑھے تھے قبولیت کا خاص وقت، دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی حصہ باقی رات کا رہ جاتا ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ سوالات جو ہیں یہ کیے جائیں گے کہ کون ہے جو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس رات میں اس وقت میں مانگے اور اللہ جو ہے وہ اس کو دے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دے گا، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ اب یہ صرف ہم اس کی کہنے کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں کہ اچھا اس ٹائم اٹھنے سے کیا کیا مل سکتا ہے۔ شکر گزاری کا ذریعہ، سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ اتنا زیادہ رات کو قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ عبادت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر گزار بندہ نہ بنوں، رات کے اس پہر میں قیام کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار، یعنی کہ میں اس سے اپنے آپ کو شکر گزار جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تہجد کی نیت کا اجر۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بستر پر اس نیت سے آیا کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھے، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کے لیے اس کے نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی۔ یعنی کہ اگر کسی نے رات کو سونے کی نیت کی، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے نیت کی، تہجد کی، اور اس کی آنکھ لگ گئی، اس کے اوپر نیند کا غلبہ آیا، اٹھ نہیں سکا، سویا رہا، تہجد کا ٹائم گزر گیا، تو بھی اس کو ثواب ملے گا کیونکہ اس نے نیت کی تھی۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ کیسے بالا خانے ملیں گے جنت میں؟ اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا، بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا، جیسے شیشہ لگا ہو درمیان میں۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے ہوگا؟ تو بتایا گیا 3 کام کرنے والوں کے لیے، جو اچھی بات کرے، جب بھی بولے اچھی بات کرے، کھانا کھلائے لوگوں کو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے کے لیے اٹھے، نماز پڑھے اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی ہو لیکن وہ ان کے بعد بھی اللہ عز و جل کے لیے لڑتا رہا، یا قتل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ سے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آدمی کے بارے میں کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے۔ یعنی کہ جنگ کے میدان میں سب بھاگ گئے، وہ لڑتا رہا، 2 صورتیں، لڑتے لڑتے یا شہید ہو گیا یا اس کو فتح مل گئی۔ تو اس ایسے انسان کے لیے جو ہے، ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے پاس خوبصورت بیوی ہے لیکن اس نے اپنا نرم بستر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کو، یعنی کہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہوں اور بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، تینوں مشکل کام لگے رہے نا، اور اس پہ اجر بھی کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا اور اپنی بیوی کو
اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹی مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارتی ہے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو رات کی نماز کے لیے جگاتے ہیں، اگر نہ جگے تو منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں. تو اسلام میں اتنی خوبصورت چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ بیوی بھی شوہر کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کر سکتی ہے، اور شوہر بھی بیوی کے ساتھ اس طریقے کا رویہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن صرف پانی کے چھینٹوں کی بات ہے، بجائے اس کے کہ پانی کا پورا جگ الٹا دیا جائے، تو یہ جو ہے وہ مینرز میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ جی تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا. پیچھے ابھی تک ہم نے صرف فضیلت دیکھی اور اس پہ جو اجر تھا وہ دیکھا کہ تہجد کی نماز کے جب ہم اٹھتے تو ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد پڑھا کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نے بھی وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا پاتی، لیکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کر سو جاتے. ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کی بیوی لمبائی رخ لیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اسٹے کیا تھا اپنی خالہ کی طرف، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی جو ہے رات کو اٹھے، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، پھر فجر کے لیے اٹھے. تو پورا جو عمل ہے وہ بتایا جا رہا ہے. سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا، اور موت اپنے پیش آنے والے کے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے، اور موت اپنے پیش آنے والے کے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یعنی کہ قیامت کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قریب آ چکا ہے. تو کیا کرو، رات کی نماز کو مضبوطی سے پکڑو، رات کی نماز پڑھا کرو، اللہ کو یاد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے. تو داؤد علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے رات کو سوتے تھے، آدھی رات سونا، پھر اس کے بعد جاگنا، پھر اس کے بعد چھٹے حصے میں سو جانا. ایمان والوں کا سونا اور جاگنا. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 15 سے 18 کے درمیان میں بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے، اور اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے. اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ایمان والوں کا سونا اور جاگنا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کا سونا اور جاگنا ہوگا. وہ سحری کے وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مغفرت کرنے والے ہیں، اور ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رہتی ہے انہیں، اور جو ان کو رزق دیا گیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں یہاں تک ہم نے کر لیا ہے. اور اس کے بعد ہے جی نماز تہجد میں تلاوت اور دعائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے. دونوں صورتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں. عاصم بن حمید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام اللیل کس چیز سے شروع کرتے. انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار کہتے، پھر اور فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے. سوال کیا ہے اب تہجد پڑھنی کیسے ہے، یہ سوال ہے اگلا. تو یہاں پر قرات کی بات ہے کبھی بلند اور کبھی آہستہ. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تب ایسے ابتدا کرتے، تب ایسے شروع کرتے. سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سب چیزیں آتی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اور پڑھ لینی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ٹھیک ہے، تو فرماتے یہ دعا ہے ہمارے سامنے
پہلے اس کا میں ترجمہ پڑھا دوں آپ کو، اور جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو اس کی قراءت بھی سکھا دوں گی۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے، تو بادشاہ آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے، تو سچا اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے، اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں، اور میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اتنی، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض۔ آپ سب لوگوں کے پاس اس کے کارڈز موجود ہونے چاہیے، موبائل میں اپنے پاس سیو رکھیں، ان دونوں پیجز کی پی ڈی ایف سے پکچر کلک کریں اپنے موبائل میں، اس کی اپنے موبائل کی گیلری میں ان کو رکھیں، اور اس کے بعد جب تہجد کا ٹائم ہو پکچر نکال کے آپ نے ان کو پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ یہ دعا جو ہے وہ زبانی یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے فجر کے وقت کی اہمیت۔ صبح خیر امتیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اے اللہ، میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت رکھ دے، فجر کی سنتیں دنیا مافیہ سے بہتر ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ صبح کے وقت میں خیر ہے، صبح کو مت سوئیں، اور فجر کی جو 2 سنتیں اس کو مت چھوڑیں، کیونکہ ہر چیز سے وہ بہتر ہے جو بھی اس دنیا میں چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نماز فجر پڑھے بغیر سوئے رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یہ باتیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی نا، یہ صرف باتیں نہیں تھی، یہ بالکل سچ بات اور حقیقت پر مبنی باتیں تھیں، کہ کس طریقے سے ہم یہ بات سنتے تھے کہ اچھا شیطان نے جو ہے پیشاب کر دیا ہے کان میں، جو انسان فجر نہیں پڑا اور سویا رہا، تو یہ بات بالکل سچ پر، حقیقت پر مبنی ہے، سچی حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور کوشش کریں کہ فجر کے جو ہیں وہ پابند ہو جائیں۔ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنی دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد، خواتین ہے گھر میں نماز پڑھنی ہے، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اپنی رائٹ پہلو پہ، ٹھیک ہے، رائٹ جو آپ کا بازو ہے، جو پہلو ہے، اس کے اوپر آپ وہیں جائے نماز پہ لیٹ جائیں گے، سونا نہیں ہے، صرف کچھ منٹوں کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے آپ لیٹ جائیں گے، اور پھر اٹھ کے آپ اپنی فرائض پڑھیں گے، لیکن سونا نہیں ہے، سوؤں گے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ عمل نہیں کرتا تو لازمی آج سے سٹارٹ کر دیں، سنت ہے، اس کو تازہ کریں۔ نماز فجر کے بعد ذکر الہی۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل جاتا، یعنی کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور وہیں پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل جاتا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے مکمل 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ لفظ تامتن مکمل 3 مرتبہ دہرایا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مکمل اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ جس نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد وہیں بیٹھا رہا، جائے نماز پہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہوا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اشراق پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ عمر بن ابصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے اعلیٰ قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا، اعلیٰ قسم کے لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ سے سب نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ شیطان
اور آتا یعنی کہ بدترین وہ لوگ جو لوگ ہیں وہ جو ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے لیکن یہ دو جو لوگ ہیں یہ تسبیح نہیں کرتے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے سے لے کے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جائے تب تک ذکر کرنا یعنی کہ صبح شام کے اذکار کریں تسبیحات کریں اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. تو ایسے جو غلام ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں. ایسا عمل جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے غلام ایسا عمل محبوب ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں بلکہ دوپہر میں ہلکی سی نیند لینا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور جو تم میں سے بلوغت تک نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے یعنی کہ اوپر پہنا جانے والا بھاری لباس قیلولہ کے لیے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں. ٹھیک ہے جی یعنی کہ ان تینوں اوقات میں اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوا جائے گا اور یہ تینوں اوقات جو ہے یہ پردے کے اوقات ہیں. اس کے بعد ہے قیلولہ کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی بچھونے پر قیلولہ فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی قیلولہ جو ہے وہ سنت ثابت ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں تو اس کو قیلولہ کہتے ہیں. سلف صالحین کا طرز عمل. صائب بن یزید کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو. اب جو باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کے لیے یعنی کہ اگر کوئی کام کاج کر بھی رہا ہے تو ان کو تلقین کرتے کہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے قیلولہ کرو. اس وقت کام جو ہے وہ چھوڑ دو کیونکہ یہ باقی جو بھی ہے کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو. اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے یعنی کہ کوئی بھی کام کاج کرتا اس کو اٹھا دیتے اور قیلولہ کرنے کی تلقین کرتے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے. اب یہ ساری دلائل ہے ہمارے پاس سارے دلائل ہیں کہ کس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نا صحابہ آ رہے ہیں اور روایت آ رہی ہے جو راوی ہے وہ ہمارے پاس یہی ایکسپلین کر رہے ہیں اور یہ حدیث آئی ہے کہ قیلولہ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ لوگ یعنی کہ صحابہ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کیا کرتے تھے. عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے والد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نصف نہار کو سویا کرتے. سردی ہو یا گرمی ہو وہ کبھی اسے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کے لیے مجھے بھی لے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ درمیان وہی بات آ جاتی ہے کہ قیلولہ کے لیے پابندی کرتے. اہل جنت کا قیلولہ. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 24 میں آیا ہے اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کو آرام کرنے کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے یعنی کہ جنت میں بھی قیلولہ کروایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پیج نمبر 43 تک ہماری یہ بک کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ آگے سے وہی اذکار ہیں جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی تھی کہ جتنے بھی ہم پیچھے احادیث پڑھ رہے تھے وہ سب کے جو اذکار ہیں وہ بالکل بک کے لاسٹ پہ دیے گئے ہیں. آج کی کلاس کے جتنے بھی اذکار ہم نے دیکھے ہیں وہ بالکل چلتے ہیں لاسٹ پہ جہاں سے ہم نے پڑھے تھے باقی پڑھ رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اذکار جو تھے وہ رہ گئے تھے. سورہ فلق آئی تھنک سورہ ناس میں نے پڑھا دی تھی. یہ تہجد بالکل آج ہم نے تہجد کی یہ دعائیں اور تہجد کے دعا یعنی کہ دعائے استفتاح پڑھنی ہے. اب جلدی سے میں آپ لوگوں کو الاؤ کر رہی ہوں جس بھی اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے وہ اپنا مائک آن کریں گی اور اس دعا کو میرے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے. چلیں اب آپ لوگ مائک آن کر سکتے ہیں. جس بھی اسٹوڈنٹ نے مائک آن کرنا وہ کر لیں. جی سدرا آپ نے کرنا ہے. چلیں جی باقی سب اپنا مائک آف رکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد
أنت قيم السماوات والأرض أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق ولقاؤك الحق وقولك حق وقولك حق ولقاؤك ٹھیک ہے والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وبك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وعليك توكلت وعليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. ٹھیک ہو گیا جی، بارک اللہ فیکم. تو یہاں تک تھی جی ہمارے پاس آج کی کلاس، اور اس کے بعد اس پیج کے بالکل لاسٹ پہ، اس بک کے بالکل لاسٹ پہ چیک لسٹ ہے، اس کو دیکھ لیجئے. پورے منتھ کی بنی ہوئی ہے چیک لسٹ. نماز عشاء اور وطر کا اہتمام کیا، پہلی اگر یکم ڈیٹ ہے، فرسٹ ہے، جو بھی ڈیٹ ہے ٹک لگا دیں، اگر نہیں کیا تو کراس لگا دیں. اور اس پیج کو آپ لوگ پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ہر منتھ کا پیجز ہو سکیں. جلد سونا اور غیر ضروری گفتگو سے کیا پرہیز کیا، ٹک لگا دے، اگر نہیں کیا تو نہیں. بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیے، آگ بجھانا، برتنوں کو ڈھانپنا، ساری یہاں سے ہماری چیزیں ریوائز بھی ہو سکتی ہیں. وضو کا پانی اور مسواک تیار کرنا، باوضو ہو کر سونا، سرما، بستر جھاڑنا، روشنی بجھانا، دائیں کروٹ پر لیٹنا اور دائیں رخسار کے نیچے رکھنا دایاں ہاتھ. ٹھیک ہے. پیٹ کے بل نہ لیٹنا. کیا پیٹ کے بل آپ لیٹی ہیں تو یہاں پہ آپ نے لگانا کراس کے میں نہیں لیٹی. تہجد کی نیت کرنا، سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر جاگنے کے آداب پہ ٹک لگائیے، کس طریقے سے کیلولا کیا ہے کیا، بالکل اس پہ ٹک لگائیے. اور اس طریقے سے اپنی جو چیک لسٹ ہے اس کو روزانہ جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے، ہر ڈیٹ کو آپ کے سارے ٹاپک بھی ریوائز ہوتے رہیں گے. میں نے اس بک میں کیا کیا پڑھا ہے، اس کلاس میں کیا کیا پڑھا ہے،
اور یہ سارے عمل بھی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ صبح اور شام شامل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہماری جو بک ہے الحمدللہ فائنلی کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ ورک شاپ میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اگر آپ لوگوں کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. 3 منٹ ہے یہ میٹنگ آف ہونے میں, تو کسی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بتا دیں. اگر نہیں کوئی کوشچن تو بھی مجھے بتا دیجیے. کلاس میں اپنی آف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ. جی میم یہ بک ہمیں مل سکتی ہے الہدا کے کسی انسٹیٹیوٹ سے؟ ہاں جی عائشہ, سونے جاگنے کے آداب کے نیم سے یہ بک ہے. PDF شاید میں نے سینڈ کر دیا تھا, اور اگر ہارڈ کاپی بھی چاہیے تو گوگل پہ دیکھ لیجیے اپنے قریبی برانچ کون سی آپ کو لگ رہی ہے نا. یہ اس کا باہر والا پیج کور پیج ہے, باہر کا جو ہے نا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا. میرے پاس ہارڈ کاپی آ جائے تاکہ بات پڑھ لیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ خیر. وہی آگے چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.